बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। जब से मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए टीम का ऐलान किया है, उस दिन से पाकिस्तान क्रिकेट में एक हलचल सी मच चुकी है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सिलेक्शन जो टीम सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर जो बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने सवालात कुछ किए हैं, जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी, उन्होंने कुछ सवालात खड़े कर दिए हैं और वाकई कुछ जगह पे तो वाकई खामियां नज़र आ रही हैं। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि मोहम्मद वसीम ने जो सिलेक्शन की है उसमें 6 से 7 प्लेयर्स बाबर आजम चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन मोहम्मद वसीम ने उनको टीम से बाहर कर दिया है। वो खिलाड़ी कौन से हैं? और अब शुएब अख्तर का एक बड़ा बयान सामने आया है कि बाबर आजम को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, वो पार्ट 2 सरफराज अहमद पार्ट 2 ना बने। इसी तरह ये इसके बारे में जो है वो आपको डिटेल बताते हैं। जबकि दूसरी तरफ शर्जील खान जो सिलेक्ट हुए हैं T20s के लिए, T20s पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में 4 T20s खेलेगा, जबकि 3 T20s पाकिस्तान फिर जिम्बाब्वे में जाके खेलेगा। तो शर्जील खान को बाबर आजम और मिसबाह उल हक की मुखालफत के बावजूद चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने सिलेक्ट किया और उसके बाद अवाम में तो खुशी की लहर दौड़ गई थी कि शर्जील खान की वापसी हुई है, क्योंकि हालिया जो PSL 6 हुआ है उसमें वाइस सेंचुरी जो है, सिर्फ 14 मैचेस हुए थे और उसमें वाइस सेंचुरी शर्जील खान की थी और शर्जील खान भरपूर फॉर्म में भी नजर आए थे, इसी वजह से उनकी वापसी हुई है। तो शर्जील खान की मुखालफत में बाबर आजम और मिसबाह उल हक जो है वो खुलकर सामने आए, लेकिन आज जो है वो हेड कोच मिसबाह उल हक का बड़ा बयान सामने आया है शर्जील खान के हवाले से, उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। और इस तमाम जो लड़ाई हो रही है, खींचातानी हो रही है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम और उनके पीछे खड़े हेड कोच मिसबाह उल हक की, तो इसी हवाले से मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर हैं, उनका एक बड़ा बयान बाबर आजम के हवाले से आया है, वो भी आपको डिटेल बताते हैं कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि यहां पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। पहले आपको बताते हैं कि हेड कोच मिसबाह उल हक ने जो बयान दिया है शर्जील खान के हवाले से वो क्या है। मिसबाह उल हक का कहना है कि 112 केजी शर्जील खान किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने शर्जील खान को सिलेक्ट किया और अब जब से हेड कोच मिसबाह उल हक का ये बयान आया है, अब ये क्वेश्चन खड़े हो गए कि क्या, क्योंकि कप्तान और कोच जो है वही सिलेक्ट करेंगे फाइनल 11 T20s की, तो क्या शर्जील खान को सिलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो रिजवान और बाबर आजम दोनों ओपनिंग करते हैं और दोनों ही इस वक्त भरपूर फॉर्म में हैं, तो क्या शर्जील खान को एडजस्ट किया जाएगा? शर्जील खान तो ओपनर हैं और शर्जील और रिजवान क्या ओपन कर सकते हैं या नहीं? तो ये इसका तो फैसला जो है वो बाबर आजम और मिसबाह उल हक की टूर पर करेंगे, तो वहां पर तो मोहम्मद वसीम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सवालात खड़े हुए हैं। मिसबाह उल हक ने ये कहा है कि चंद साल कबल मिकी आर्थर जब टीम के हेड कोच थे तो उस वक्त शर्जील खान का जो वेट था वो 96 kg था, तो उस वक्त भी मैंने मिकी आर्थर को कहा था कि शर्जील खान को जो है वो आप वापस भेजें, ये ओवर वेट है और ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब तो शर्जील का वेट 112 kg हो गया है और वो कैसे काबिल कबूल है? तो एक तरफ एक और खबर जो सामने आई है, वसीम खान है CEO, उनकी मुलाकात हुई थी हेड को जो साबिक जो कप्तान है और विकेट कीपर है मोइन खान के बेटे, आपको जैसे इल्म में है कि आजम खान, वो भी बहुत ज़्यादा भरपूर फॉर्म में है, विकेट कीपिंग करते हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हार्ड हिटर हैं। तो उनके हवाले से भी, उनके ऊपर भी यही क्वेश्चन लगा जो है वो सामने आए थे कि उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 12 से 15-16 kg वेट उनको कम करेंगे तो तब उनको टीम में जो है वो जगह मिल सकती है, स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जो है वो तो वसीम खान और मोहम्मद वसीम की जो आजम खान के हवाले से जो है वो तो ये उनकी जो है वो समझ आ रही है कि वो ओवरवेट है, उनको नहीं रखा जाएगा, जबकि दूसरी तरफ शर्जील खान जो है ओवरवेट हैं, उनको वो टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मिसबाह उल हक का एक हवाले से तो ये बात ठीक है कि ओवरवेट हैं शर्जील खान। दूसरी तरफ ये भी मिसालें अब दी जा रही हैं कि विराट कोहली ने, जो भारत के कप्तान हैं,
ان کی انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, وہ خود فٹ سپر فٹ ہوئے ہیں, تو اب ان کی ٹیم بھی مکمل تمام لڑکے جو ہیں وہ سپر فٹ ہوئے ہیں, تو ان کی پرفارمنس پر بھی ان کی ٹیم پر جو ہے وہ سپر فٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں, اور وہ ٹاپ کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے. بھارت کی ٹیم پرفارمنسز ان کے کھلاڑیوں کی بہت اچھی آ رہی ہیں. تو یہ تو ایگزامپلس ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے پاس ہارڈ ہٹر بیٹسمین کون سے ہیں؟ کتنے سپر فٹ کھلاڑی جو چھکا مار سکتے ہیں؟ آپ نے حسین طلعت کو چانس دیا, افتخار احمد کو چانس دیا, خوش دل شاہ کو چانس دیا, یہ تمام کھلاڑی جو ہیں وہ پی ایس ایل میں یا ڈومیسٹک میں تو آپ کو چھکے چوکے لگاتے نظر آتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میں تو مجھے نہیں لگتا کہ لاسٹ اوور میں ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی چھکا لگایا ہے. یہ تمام سپر فٹ ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ایک شرجیل خان ہے یا فخر زمان ہے, فخر زمان کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ پی ایس ایل میں اچھی رہی ہے, تو فخر زمان کو بھی شامل کیا گیا, لیکن پرفارمنس انہوں نے T20 میں دی, سلیکٹ ان کو ون ڈے میں کر لیا, یہ بھی ایک جو ہے وہ کوشچن مارک تو ہے. لیکن بہرحال محمد وسیم نے سلیکٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فخر زمان کو T20 میں سلیکٹ کر لیا جاتا تو پھر تو شرجیل خان کھیلتے ہی نہ, کیونکہ جو لابی اس وقت جو ٹیم کے اوپر حاوی ہے وہ تو مصباح الحق اور بابر اعظم کی, اور وہ تو فخر زمان کے ساتھ جائیں گے, وہ شرجیل خان کے ساتھ بالکل بھی نہیں جائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹور پر چانس ملے گا, فائنل 11 میں جگہ بنا پائیں گے شرجیل خان کے نہیں. لیکن ہیڈ کوچ کا کام یہ نہیں ہے, ہیڈ کوچ کو کم از کم جو ہے وہ ٹور سے پہلے ہی آپ جو اتنے بیانات, اور بابر اعظم کی طرف سے جتنے بیانات آئے ہیں, آپ کل بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے, بابر اعظم کا تو یہ کہنا ہے کہ میں نے محمد وسیم کو کال کی اور انہوں نے جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کی. ہو سکتا ہے محمد وسیم کے پاس آپ کا نمبر نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے وسیم خان کو شکایت کی, محمد وسیم کی, کہ چند جو 6-7 لڑکے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا, یاسر شاہ کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. اب یاسر شاہ کو اگر ٹیسٹ میں نہیں رکھا گیا زمبابوے کے خلاف, تو 2 ینگسٹرز کو زاہد محمود اور ساجد خان کو چانس دیا گیا ہے, تو زمبابوے کے خلاف یاسر شاہ کیا 10 وکٹیں یا 15 وکٹیں لے کر کون سا کارنامہ سر انجام دے دیتے, کون سا ان کی بلے بلے ہو جاتی. وہ جانے مانے پلیئر ہیں, اچھے پرفارمنس ان کی آتی رہی ہے, اچھی ابھی جیسے ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. تو اگر وہ سلیکٹ نہیں ہوئے, لیکن 1-2 اور سلیکشن پہ, اسپیشلی اماد وسیم کے سلیکشن پر, اماد وسیم کو سلیکٹ کرنا چاہیے تھا. شاداب خان کو T20s کے لیے اسپیشلی کیوں سلیکٹ کیا گیا, اس کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے, جب عثمان قادر وہاں پر موجود ہیں, اور زاہد محمود جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کو پرفارمنس انہوں نے T20 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف دی, رکھ ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں دیا. تو ہر طرف جھول نظر آ رہا ہے. لیکن مصباح الحق کو اور بابر اعظم کو تھوڑا سا جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا کام ہے ٹیم سلیکٹ کرنا. مشورے انہوں نے آپ سے کیے ہوں گے, لیکن فائنل انہوں نے سلیکشن خود کرنی ہے. تو اگر انہوں نے سلیکشن کی ہے, 32-34 لڑکے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں, تو میڈیا پر آ کر مصباح الحق اور بابر اعظم کو کسی صورت بیان نہیں دینے چاہیے تھے, کیونکہ بابر اعظم ابھی تک کوئی سرفراز احمد کی طرح پرفارمنس ہائی لیول پر نہیں دے سکے. انٹرنیشنل کرکٹ پر بڑے ٹورنامنٹس ابھی تک انہوں نے نہیں کھیلے. ICC کا کوئی ٹورنامنٹ بابر اعظم نے اپنی کیپٹنسی میں نہیں کھیلا. جب تک وہ ICC کا T20 ورلڈ کپ یا ICC کا ون ڈے جو ODI ورلڈ کپ ہے وہ نہیں کھیل لیتے, بڑی ٹیموں کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وہ پرفارم نہیں کرتے, اپنا لوہا نہیں منواتے, اس وقت تک بابر اعظم کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا پڑے گا. وہ ایک دم جو ہے وہ لمبی اڑان اڑنا چاہتے ہیں. بابر اعظم کے ویسے پرسنالٹی پر اگر جائیں تو وہ ایسے نہیں ہیں. ان کو یقیناً مصباح الحق پیچھے سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ باتیں تمام جو ہے وہ مصباح الحق کے کہنے پر ہی کی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے. تو لیٹس سی کہ ان میں سے کیا جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ شرجیل خان کیا کھیلتے ہیں یا نہیں, یہ تو اب ٹور پر پتہ چلے گا. اب دوسری خبر پر آتے ہیں کہ شعیب اختر نے کپتان بابر اعظم کو کہا ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر لیں. دیکھیں, بات میں کنٹینیو وہی کروں گا کہ اگر بابر اعظم جو ہے وہ کچھ اچھے ٹورنامنٹس میں پرفارم کرتے ہیں, بڑی جو ICC ٹورنامنٹس ہیں ان میں پرفارم کر کے آتے ہیں, تو اس کے بعد تو بابر اعظم سے پوچھے بغیر ٹیم سلیکٹ نہیں ہوگی. لیکن جب تک بابر اعظم ابھی ینگ ہیں, ابھی وہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو بہت زیادہ سیکھنا ہے ابھی, تو اس کے بغیر تو آپ کیسے بابر اعظم جو ہے وہ سٹانس لے سکتے ہیں. تو ان کے لیے نا تجربہ کار ہیں. ایز اے کیپٹن بیٹسمین وہ بہت اچھے ہیں, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. پاکستان میں ورلڈ کلاس اگر بیٹسمین اس ٹائم کوئی ٹیم میں ہے تو وہ صرف بابر اعظم ہے. لیکن ایز اے کیپٹن جو ہے ان کو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا, اور اس میں ان کو ٹائم لگے گا. ان کی کچھ پرفارمنسز اچھی آئیں گی, جیسے
سرفراز جب نئے نئے آئے تو ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس کے بعد وہ ٹورنامنٹ کھیلے, بڑے ٹورنامنٹ کھیلے, آئی سی سی کے ٹورنامنٹ کھیلے, پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں وہ کامیاب ہوئے. نئی ٹیم ان کے پاس تھی اور پھر وہ کامیاب ہوئے, انہوں نے اپنے جو ہے وہ جوہر دکھائے وہاں پر. تو ٹائم بائی ٹائم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر چلیں, ایک دم اوپر جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو لیکن شعیب اختر کا جو بیان ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کرنا, شعیب اختر کے حوالے سے بھی بہت بڑے بالر ہیں لیکن بلنٹ ہیں, اچھی جو ہے وہ کھری باتیں کر جاتے ہیں. لیکن شعیب اختر کے حوالے سے بھی یہ باتیں گردش میں تھی محمد وسیم کے چیف سلیکٹر بننے سے پہلے کہ وہ جو ہیں وہ چیف سلیکٹر بھی بننا چاہتے ہیں اور شاید وہ چیف سلیکٹر بن جائیں. لیکن پھر محمد وسیم کا نام آیا, بڑی حیرانی ہوئی کہ محمد وسیم جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے, ان کو وسیم خان نے اور کرکٹ بورڈ نے چیف سلیکٹر رکھا. تو اب بھی وسیم خان جو سی ای او ہیں ان کی شعیب اختر بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں, ان کے بیانات پچھلے اٹھا کر دیکھ لیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو آرڈنری لڑکوں کو, جب آرڈنری لوگوں کو آپ اوپر لے کے آئیں گے, تو انہوں نے مثال جو ہے وہ یہی دی کہ شاید محمد وسیم جو آرڈنری ہیں ان کی اتنی کوئی بڑی پرفارمنس نہیں ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اتنا کوئی اچھا پرفارم تو نہیں کر سکے تھے اور بہت کم کرکٹ انہوں نے کھیلی, تو وہ تو آرڈنری ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے سلیکٹ بھی ان لڑکوں کو کریں گے, ہر طرف سے ہر کسی کو وہ خوش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر مجھے بنایا جائے تو میں ہر کسی کو خوش نہیں کروں گا. تو شعیب اختر کے حوالے سے تو یہی باتیں, اور شعیب اختر جس طرح کہہ رہے ہیں اگر بابر اعظم سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یقیناً بابر اعظم کی تو چھٹی نہیں ہوگی, پاکستان کرکٹ بورڈ چیف سلیکٹر محمد وسیم کی چھٹی یقیناً کر دے گا. اور یہی شعیب اختر چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ان کا جو ہے وہ قرعہ نکلے چیف سلیکٹر کے لیے. تو لیٹ سی. شعیب اختر کا میرا خیال ہے کہ یہ بیان نامناسب ہے. بابر اعظم کو کچھ ایکسپیرینس ملنا چاہیے, 1-1.5-2 سال ان کو کھیلنا چاہیے, آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ان کو ایز اے کیپٹن جانا چاہیے اور وہاں پر ان کو پرفارم کرنا چاہیے. جب ان کے اوپر پریشر پڑے گا ان کو ایکسپیرینس ملے گا, اس کے بعد پھر جب کھل کر وہ جب کھیلیں گے پرفارم کریں گے تو اس کے بعد تو چیف سلیکٹر کوئی بھی آ جائے, انضمام الحق کیوں نہ آ جائے, شعیب اختر کیوں نہ آ جائے, وہ بابر اعظم سے پوچھے بغیر ٹیم سلیکٹ نہیں کریں گے. اب بھی محمد وسیم نے بابر اعظم سے ضرور کنسلٹ کیا ہوگا, لیکن کچھ سلیکشن جو ہے وہ محمد وسیم نے خود کیا. جیسے پچھلے ٹور سے ہی لگ رہا تھا کہ محمد وسیم نئے لڑکوں کو چانس دے رہے ہیں, نئے لڑکوں کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں. تو یہ تو سلیکشن اس وقت بھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو اسپیشلی حسین طلعت, افتخار احمد اور خوش دل شاہ کے حوالے سے ہوئی تھی, تو وہ یقیناً اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے, اسی وجہ سے ان کو تیسرے T20 میں باہر بٹھا دیا گیا تھا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ حسین طلعت کو جو ہے وہ اور چانس دینا چاہیے تھا. ان میں مجھے ٹیلنٹ نظر آئے, ٹیلنٹڈ دوسرے بھی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ حسین طلعت کو اور چانس دینا چاہیے تھا, کیونکہ مڈل آرڈر میں جو ہے وہ آپ کو ایک آدھا بیٹسمین اور چاہیے تھا. اب بات کرتے ہیں محمد وسیم کے حوالے سے. محمد وسیم نے کل جو ہے وہ بابر اعظم کے حوالے سے 1-2 بیان دیے. وہ ایک ٹی وی شو میں تھے, اس میں محمد وسیم نے یہ کہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ ابھی نا تجربہ کار ہیں, ان کو ٹورنامنٹس جو ہے بڑے ٹورنامنٹس کھیلنے چاہیے ایز اے کیپٹن, تو تب جا کر جو ہے وہ ان میں اور زیادہ جو ہے وہ ایکوریسی آئے گی, اور وہ اور زیادہ جب ان کے پاس ایکسپیرینس آئے گا تو پھر ان مسئلوں میں ان کو پڑھنا چاہیے. ابھی وہ ینگ ہیں, اور اگر وہ زیادہ ان باتوں میں الجھنا شروع ہوئے تو ایز اے بیٹسمین بھی جو ہے وہ ان کی پرفارمنس پر بہت زیادہ فرق پڑے گا. تو یہ بات محمد وسیم نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اگر بابر اعظم ایک ہی بیٹسمین ہے جو پرفارم کر رہے ہیں, اب لاسٹ 1-2 سیریز سے رضوان نے پرفارم کرنا شروع کیا, تو اگر بابر اعظم ان چیزوں پر الجھنا شروع ہو گئے تو مسائل بنیں گے. لیکن کچھ جگہ پر بابر اعظم نے بھی ٹھیک باتیں کہی ہیں, کیونکہ انہوں نے 3-4 لڑکوں کے جو نام دیے ہیں, بلکہ 6 سے 7 لڑکوں کے انہوں نے نام دیے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک انہوں نے کامران غلام کو جو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے, اسکواڈ سے ڈراپ کیا گیا, اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. کامران غلام کو رکھنا چاہیے تھا ٹیم کے ساتھ, کیونکہ وہ انہوں نے کھلایا نہیں گیا ان کو, اور پھر ڈومیسٹک میں وہ ٹاپ پرفارمر ہے کامران غلام. جبکہ دوسری جانب بابر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ عابد علی اور عمران بٹ ناکام ہوئے ہیں جنوبی افریقہ کے ٹور پر, اور اس کے بعد اب ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر بھی مکمل ناکام. اپنی ہوم سیریز میں بھی یہ دونوں ٹیسٹ اوپنرز ناکام ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ نے چانس دیا ہے. شان مسعود اچھے جو ہیں وہ بیٹسمین ہیں,
تجربہ کار بیٹسمین ہیں ان کو واپس لانا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے شاید محمد وسیم نے بھی عابد علی کو کم از کم یہ لاسٹ چانس دیا ہے کہ عابد علی کافی ٹائم سے ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں. وہ پہلا ہی ٹیسٹ تھا جس میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی, سینچری سکور کی تھی ون ڈے میں اور ٹیسٹ میں بھی, لیکن اس کے بعد ان کی پرفارمنس وہ کھل کر وہ سامنے نہیں آئی. اب تو وہ باہر جاتی ہوئی گیندز کو بالز کو بھی اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی جو ہے وہ بالر جو ہے وہ آ گیا بیٹنگ کرنے کے لیے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو ان کو اپنی بیٹنگ میں آخری چانس شاید ان کو دیا گیا ہے. لیکن عمران بٹ نئے ہیں, کیچز انہوں نے کچھ اچھے بہت اچھے بلکہ کیے, اسی وجہ سے ساتھ ایز اے دوسرا جو ہے ایک اور سیریز کے لیے چانس دیا گیا عمران بٹ کو. جبکہ حسین طلعت, خوش دل شاہ افتخار احمد, عماد بٹ کے حوالے سے اور عامر یامین کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں بابر اعظم نے. شاید کیونکہ دونوں کو نہیں کھلایا گیا, دونوں آل راؤنڈرز ہیں عماد بٹ اور عامر یامین, ان کی جگہ وسیم جونیئر کو چانس دیا گیا. اسلام آباد کی طرف سے کھیلتے ہیں وسیم جونیئر, انہوں نے اچھی بالنگ بھی کی ہے, بیٹنگ بھی ان کا جو ٹیلنٹ ڈومیسٹک میں اچھا نظر آیا ہے وسیم جونیئر کا. میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پی ایس ایل جب سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹائم میں نے وسیم جونیئر کا بہت زیادہ ذکر کیا تھا کہ ان کو چانس دینا چاہیے. لیکن عماد بٹ اور عامر یامین کے حوالے سے بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کو بالکل کھلایا ہی نہیں گیا اور ان کو باہر نکال دیا گیا ہے. تو یہ بھی شاید وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, زیادتی ہے, لیکن لاسٹ جو ہے وہ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ میڈیا پر آ کر بابر اعظم اور مصباح کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے, کیونکہ اب اتنی بڑی جو اہم سیریز ہونے جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان, کیونکہ ساؤتھ افریقہ پاکستان میں جب آئی تھی تو وہ بھی اتنی جو ہے وہ کانٹے دار سیریز ہوئی. تو اب تو پاکستان ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے کھیلنے کے لیے, اور ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے اسپیشلی سوٹیبل نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کیسے پرفارم کرتی ہے, ڈریسنگ روم کا ماحول کیسے رہتا ہے, اور محمد وسیم جو ہے وہ کب تک چیف سلیکٹر رہتے ہیں, کیونکہ شعیب اختر نے تو نظریں جو ہیں وہ ڈال لی ہیں چیف سلیکٹر کے عہدے پر. تو لیٹس سی, نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.